अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम अपना उर्दू का तीसरा सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबक का आगाज़ करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बहन थी और बहुत बहादुर खातून थी, बहुत सखी थी, बहुत सब्र और इस्तिकामत वाली थी। और इनका सब्र और इस्तिकामत और जुर्रत का जो मुज़ाहरा हमने देखा वो वाक़या करबला में देखा। वाक़या करबला के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि वाक़या करबला वो वाक़या था जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी का मुज़ाहरा किया था और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थी। तो इसी जंग में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी बड़ी कुर्बानी दी और इनकी कुर्बानी जो है इनके दो बेटों की शहादत थी। इन्होंने अपने दोनों बेटों को इस जंग में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भेज दिया और वो दोनों अल्लाह की राह में शहीद हो गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस सदमे को भी बड़े सब्र और इस्तिकामत से बर्दाश्त किया। तो चलिए अब इनके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। मैं रीडिंग करती जाऊंगी, आपने साथ साथ मुश्किल अल्फाज की जो मायनी है वो लिखते जाइएगा। हिजरत के 5वें साल मदीना मुनव्वरा में 5 जमादिल अव्वल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। इस बच्ची का नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रखा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपके बड़े भाई थे। आपकी परवरिश और तालीम और तरबियत ऐसे घराने में हुई, ऐसे ख़ानदान में हुई जहाँ इल्म का नूर हर तरफ फैला हुआ था। इल्म का नूर, इल्म की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत प्यार फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी नवासी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हम शक्ल हैं, यानी कि उनसे मिलती जुलती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। बेपनाह यानी बेशुमार, सलाहियतों खूबी, सलाहियत का मतलब होता है खूबी और सलाहियतों खूबियों से नवाजा था, नवाजा अता किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत ने इन सलाहियतों में निखार पैदा किया। निखार पैदा करना, खूबसूरती पैदा करना। अपने आला औसाफ की बदौलत आप हमारे लिए काबिल तकलीद हैं। आला औसाफ, आला खूबियों की बदौलत की वजह से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत हमारे लिए पैरवी के काबिल है, यानी कि हम उनकी पैरवी कर सकते हैं। उनकी शख्सियत इतनी आला औसाफ की हामिल थी। आपको बचपन ही में बहुत से सदमात सहने पड़े। सदमा की जमा है दुख। बहुत से दुख सहने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े। अभी आपकी उम्र सिर्फ 6 बरस थी कि आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, यानी वफ़ात पा गए थे। फिर तकरीबन 6-7 माह बाद आपकी वालिदा माइदा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अल्लाह को प्यारी होगी, यानी वो भी वफ़ात पा गई। इसलिए आपको घरेलू जिम्मेदारियां संभालना पड़ी। अब घरेलू जिम्मेदारियां से मुराद कि जो घर की जिम्मेदारियां थी वो इनको संभालना पड़ी छोटी सी उम्र से ही। और चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगरानी का मतलब होता है देखभाल और तरबियत में आपने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी इनके चचा ज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई।
اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت دے رکھا تھا، یعنی وہ بہت امیر تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوشحال بھی تھے۔ خوشحال کا مطلب کہ امیر تھے اور پرسکون ایک زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخی دل عطا کیا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا ہو۔ سائل سوال کرنے والا، سخی دل کھلے دل کا مالک ہونا، عطا کرنا، دینا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ سخاوت کا مظاہرہ کرتی تھی، بہت زیادہ سخی پن تھا ان کے اندر، اور اس کا اظہار کرتی تھی۔ مظاہرہ کرنا، اظہار کرنا۔ آپ ہمیشہ بیماروں، ناداروں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتی تھی۔ جو بیمار ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، جو مصیبت کے مارے ہوئے ہوتے تھے، ان کی ہمیشہ یہ مدد کرتی تھی۔ آپ کے شوہر کو آپ کی یہ خوبی بہت پسند تھی۔ سخاوت کی جو خوبی تھی یہ ان کے شوہر کو بھی بہت پسند تھی۔ آپ عملی زندگی میں ایک مثالی بیوی تھیں۔ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھر والی ہیں۔ یہ ان کی تعریف کرتے تھے اور انہیں ایک مثالی بیوی سمجھتے تھے اور بہترین گھر والی کہتے تھے۔ اپنے شوہر کے گھر میں خوشحالی کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ حالانکہ ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی یہ سادہ زندگی گزارتی تھی، سادگی پسند تھی۔ گھر میں خادمائیں تھیں۔ خادمہ کی جمع ہے یعنی ملازمہ۔ بہت ساری ملازمیں تھیں، لیکن آپ اکثر اپنے کام خود کرتی۔ خادماؤں سے حسن سلوک فرماتی، اچھا سلوک کرتی تھیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتی۔ کوتاہی کی جمع ہے، مطلب کوئی بھی کمی رہ جاتی تھی کام میں یا کوئی نقص پیدا ہو جاتا تھا تو یہ اس کو درگزر کر دیتی تھی، معاف فرما دیتی تھی۔ واقعہ کربلا کے دوران میں آپ نے صبر و استقامت، صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، استقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر ڈٹے رہنا، اور جرأت یعنی بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو اپنی مثال آپ ہے، یعنی ان جیسا اور کوئی نہیں ملتا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہ مانی اور یزید کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اس جنگ میں آپ کے دونوں بیٹے حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور خیمے میں تھے۔ جب یزید کی فوج کے ایک سپاہی نے انہیں شہید کرنا چاہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ گئیں اور فرمایا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تم اس بیمار کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ان کی بہادری کا ایک اور کارنامہ کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں اور اپنے بھتیجے کو اس کو شہید کرنے سے بچایا۔ آپ کا عزم دیکھتے ہوئے وہ یزیدی وہاں سے چلا گیا۔ عزم، حوصلہ، ارادہ دیکھتے ہوئے وہ یزیدی گھبرا گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اہم رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ یزید کہنے لگا، کیا تمہارا بھائی نہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور اس کا باپ میرے باپ سے بہتر ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے باکی سے جواب دیا، بے باکی بے خوفی سے، نڈر ہو کر جواب دیا، بغیر ڈرے، بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ ہے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے، کہ زمانے کے جو حادثات، جو میرے ساتھ حادثات ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے کہ میں ابھی اس موڑ پر ہوں اور میں اس طرح سے قیدی بن گئی ہوں، لیکن جان لے کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، جب کوئی عام انسان ہوتا ہے تو کسی دشمن کے قبضے میں چلا جائے یا ڈر سکتا ہے، گھبرا سکتا ہے کہ ہمیں قید کر دیا گیا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا کچھ ہوگا، تو لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صبر اور استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یزید کو
یزید سے ذرا بھی نہ گھبرائیں اور بے خوفی سے اس کی ہر بات کا جواب دیا اور اسے کہا کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اور انہوں نے وہاں پر بھی اسے اور زیادہ ذلیل و خوار کیا اس بات پہ کہ تم اپنے طاقت کے نشے میں تم کیا سمجھ رہے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، تو میں تمہارے طاقت سے نہیں ڈرتی، میرے نزدیک سب سے بڑا اللہ ہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کے بعد آپ نے یزید اور اس کے درباریوں کے سامنے ایسی تقریر کی جسے سن کر سب درباری حیران رہ گئے۔ انہیں کسی قیدی خاتون سے ایسی جرأت مندانہ تقریر کی توقع نہ تھی، امید ہی نہیں تھی کہ کوئی خاتون جو قید میں ہو اور جس کی قید میں ہو اسی کے سامنے اتنی جرأت سے جو ہے تقریر کرنا یا کوئی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل بھی نہ ڈری اور نہ گھبرائیں، اور انہوں نے جو ہے یزید کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے ایک بہت زبردست قسم کی تقریر کی جس سے وہ تھوڑا گھبرا بھی گئے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی مرے نہیں، وہ اپنے خالق کے پاس زندہ ہے، شہید کبھی مرتا نہیں، وہ اپنے اللہ کے پاس ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ حقیقی عادل ہے۔ حقیقی عادل اصل میں عدل کرنے والا، عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، ہم صرف اسی سے امید رکھتے ہیں اور اسی سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کی تقریر کا کچھ حصہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے۔ جب آپ کربلا سے واپس مدینہ منورہ پہنچی تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر گئیں۔ آپ کی آوزاری کا مطلب ہوتا ہے رونا، تکلیف بھرے انداز میں رونا، سن کر مدینہ کے لوگ زاروں قطار رونے لگے، وہ بھی رونے لگے، مدینہ کے جو باقی لوگ تھے ان کی تکلیف کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ نے 63 یعنی 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ یہ تھا جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چیپٹر جو ہم نے یہاں کمپلیٹ کیا۔ اب ہم اپنی جو مشق ہے اس پہ آتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 15 پہ آئیے اور دیکھیے سوال نمبر 1 جو ہے وہ الفاظ کے معنی اور جملے ہیں۔ الفاظ کے معنی یہاں دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں الفاظ کے جملے بھی بنانے ہیں۔ الفاظ معنی اور جملے دونوں آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ اوصاف وصف کی جمع خوبیاں، کوتاہی کمی یا نقص، استقامت قائم رہنا، مضبوطی سے ڈٹ جانا، عدل کرنے والا، عزم ارادہ، توقع امید بھروسہ، سائل سوال کرنے والا، محتاج، نکھار خوبصورتی۔ یہ الفاظ کے معنی تھے اور آپ نے ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو یہ پیج نمبر 14 پہ دیکھیے، فرسٹ جو پیراگراف ہے اسی میں اس کا جواب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ہم سوال میں سے جواب بنائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ بس یہ جواب بنے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ پیج نمبر 13 پہ ہے، آپ نے یہاں سے لیں گی۔ آپ عملی زندگی میں ایک مثالی بیوی تھیں، یہ آپ کا جو ہے چوتھا پیراگراف ہے اور اس کی لاسٹ لائن۔ آپ عملی زندگی میں ایک مثالی بیوی تھی، آپ کی شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہترین گھر والی ہیں۔ تو آپ یہاں سے لیں گے، آپ عملی زندگی میں ایک مثالی بیوی تھی۔ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھر والی ہیں۔ اس طرح سے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو اور مختصر کریں تو اس طرح سے بھی لکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمایا۔ یہ زیادہ صحیح ہے، یہ والا لکھ لیں۔ یہ فرمایا کیا کو ہٹا دیں گے، یہ فرمایا کہ، اب جو فرمایا ہے وہ انورٹڈ کوماز میں آپ یہ لکھ دیں گے، یہ فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھر والی ہیں۔ یہ والی چیز آپ انورٹڈ کوما میں لکھ لیں۔ اب میں دوسرے سوال کا جواب دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ والا لکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھر والی ہیں۔ یہ جواب لکھ لیں۔ سوال نمبر 3، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ تو آپ ان کا یہاں سے لکھ لیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، گھر میں خادمائیں تھیں لیکن آپ اکثر اپنے کام خود کرتی، خادماؤں سے حسن سلوک فرماتی اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتی۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 4، واقعہ کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قربانی دی؟ اور آپ سوال میں سے جواب دیں گے کہ واقعہ کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں کی قربانی دی۔ اب دونوں بیٹوں کے نام ساتھ لکھ دیں۔ واقعہ کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قربانی دی، بس کی قربانی دی ایسے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام لکھ کے نا بیچ میں، تو پھر آپ اس کو لکھ دیں قربانی دی۔ دوبارہ بولتی ہوں، اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ واقعہ کربلا کے دوران میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دی۔ اچھا، سوال نمبر ہے 5واں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید اور اس کے درباریوں کے سامنے تقریر میں کیا فرمایا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید اور اس کے درباریوں کے سامنے تقریر میں یہ فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی مرے نہیں۔ یہاں سے یہ جو انورٹڈ کوما میں پورا یہ پیراگراف اس میں لکھ لیں گے آپ، اور اسی سے فریاد کرتے ہیں یہاں تک۔ یہ پیج نمبر آپ کو 14 میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، یہ سارا آپ اس میں پورا لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال میں سے جواب بنائیں گے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا ہو گیا آنسر۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے آپ کے پاس؟ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے ہم۔ یہ سٹیٹمنٹ ہم پڑھیں گے، اس کے سامنے ہم دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے حساب سے سامنے آپ کے جو باکسز سے بنے ہوئے ہیں ان میں ٹک کراس لگا دیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت مدینہ کے 3 سال ہوئی، غلط ہے، 5ویں سال ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یس، اس پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلط ہے، یہ حضرت زینب کے بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سن 26 ہجری میں وفات پائی، یہ بھی کراس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 63 میں کی تھی، 63 میں ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اچھا، سوال نمبر 4 کو چھوڑ کے سوال نمبر 5 پہ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بھی آپ چھوڑ دیں، آپ سوال نمبر 6 پر آئیں کہ مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے حروف الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ یعنی انہوں نے آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہجرت ہے، مزار ہے، نماز ہے، میلہ ہے اور پسند ہے۔
پسند کی انہوں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ آپ نے پسند کیا کے توڑ کرنے ہیں. پسند کا توڑ لکھیں گے ہم پے سین نون دال پسند. اور اب دال آخری لفظ ہے تو دال سے انہوں نے دیکھیے لفظ بنایا دل فریب. آپ نے اسی طرح سے یہ کام خود کرنا ہے. ہجرت کے حروف الگ کرنے ہیں اور آخری جو لفظ ہوگا جیسے اگر تے آتا ہے تو تے سے آپ نے لفظ بنانا ہے اور وہ اگلے جو باکس سب بنا ہوا ہے اس میں آپ لکھیں گے. اسی طرح سے باقی سارا بھی حل کریں گے. اچھا اگلا سوال نمبر 7 ہے کہ اس پیراگراف کو آپ نے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو یہ بھی آپ خود کریں گے. سوال کا جواب اس میں سے دونوں موجود ہیں, آپ ڈھونڈ کے خود لکھیں گے. پیراگراف یہ کام آپ کاپی پہ کریں گے, پیراگراف والا کام. پیراگراف آپ لکھیں گے دیکھ کے کاپی بک سے اور پھر نیچے سوال جو ہے اس کے جواب ڈھونڈیں گے. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غریبوں سے سلوک کیسا تھا, تو اسی کے اندر ہے اس کا آنسر کہ غریبوں آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی. آپ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طاہرہ کا لقب کس نے دیا, اور یہ آپ اس کا آنسر اب آپ خود ڈھونڈ کے لکھیں گے. میں نے پہلے کا آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ سوال نمبر 7 بھی آپ کاپی پہ کریں گے. سوال نمبر 8 ہے واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھنے ہیں. واحد جمع اور جمع واحد. گلی گلیاں, خرابی خرابیاں, روشنی روشنیاں, خوبی خوبیاں, کرسی کرسیاں. جمع ہے قیمتیں قیمت, عدالتیں عدالت, ضرورتیں ضرورت, حکومتیں حکومت, شہادتیں شہادت. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 دیے گئے لفظوں کے جملے بنا کر لکھنے ہیں. آپ نے یہ جملوں والا کام بھی آپ کاپی پہ کریں گے. خیمہ ہے, صلاحیت ہے, انصاف ہے, خدمت اور تقریر. سوال نمبر 10 کو بھی چھوڑ دیں. یوں یہاں آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. ایکسرسائز میں سے جو کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں, جو بک پہ کرنا ہے وہ بک پہ ہی رہے گا. الفاظ کے معنی اور جملے یہ کاپی پہ کریں گے. سوال جواب یہ بھی کاپی پہ لکھیں گے. اچھا اس کے بعد ہے یہ پیراگراف والا کوسچن چیپٹر جو ہے یہ بھی آپ کاپی پہ کریں گے. سوال جو ہے پیراگراف والا سوال نمبر 7 یہ بھی آپ کاپی پہ کریں گے. اور سوال نمبر 8 واحد جمع اور جمع واحد یہ بھی آپ کاپی پہ کریں گے. اور جملے بھی کاپی پہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ کام آپ کر کے انشاءاللہ مجھے بھیجیں گے, پھر میں آپ کو چیک کر کے بھیجوں گی. اوکے. یہاں پر آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.